बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नए सिलेबस के मुताबिक 9th क्लास की इंग्लिश के छठे लेसन दी वैल्यू ऑफ टाइम की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का पैराग्राफ नंबर 5 है। अहम अल्फाज हैं फिल, भर दो, जार, मर्तबान, बास्केट, टोकरी, इंस्ट्रक्टेड, हिदायत की। पैराग्राफ नंबर 5। तासीर, आई वांट यू टू फिल दिस जार with everything in the basket, his grandfather instructed. तासीर, मैं चाहता हूं कि तुम इस जार को, इस मर्तबान को टोकरी में मौजूद हर चीज से भर दो। उसके दादा ने हिदायत की, उसके दादा ने हुक्म दिया, हिदायत की बेहतर है। अहम अल्फाज हैं ईगरली, शौक से, बेताबी से, बिगैन, शुरू किया, आगाज किया, पोरिंग, डालना, उंडेलना, माया या माया की तरह की कोई चीज जैसे रेत वगैरह हो, मट्टी हो, उसके लिए भी पोरिंग आएगा। सैंड, रेत, फॉलोड बाई, के बाद, पेबल्स, कंकर। तासीर eagerly began by pouring the sand into the jar, followed by the pebbles. अब ये सेंटेंस है AI की वजह से लिखा गया है और अजीब सा स्ट्रक्चर है, तर्जमा करना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो भी मैंने इसकी ट्राई की है मैं आपके सामने रख देता हूँ। तासीर ने मर्तबान में रेत के बाद कंकरियां डालकर शौक से शुरू किया। तासीर ने मर्तबान में रेत के बाद कंकरियां डालकर शुरू किया। अगर इस सेंटेंस को ह्यूमन रिटर्न, नेचुरल रिटर्न लिखा जाए तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। तासीर eagerly poured sand first into the jar, then put pebbles. तासीर ने शौक से मर्तबान में पहले रेत डाली, फिर कंकरियां डाली। ये उर्दू के लिहाज से भी और इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से दोनों तरीकों से ये सेंटेंस ज़्यादा बेहतर है, लेकिन किताब में इस तरह से मौजूद है, इस तरह से अब इसको सहना बर्दाश्त करना पड़ेगा। AI रिटर्न है और इस तरह की चीज़ें देखकर मैंने इस पूरे लेसन का AI चेकअप किया तो ये 86.18% तकरीबन 100 का 100 पूरे का पूरा लेसन जो है ये AI है। ये जो 13.82 तकरीबन बाकी है, ये सिर्फ इस वजह से है कि इसमें कुछ सेंटेंसेस छोटे हैं जिनको AI डिटेक्ट नहीं करता, उसकी वजह से, वरना ये 100% AI से लिखवाया गया है। ये इसमें ह्यूमन एफर्ट तो है ही नहीं कहीं पे। तो ये ऐसी चीज़ों का नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अहम चीज़ है, एक अहम कंपोनेंट है हमारी एजुकेशन का, ट्रांसलेशन जो है। और पाकिस्तानी लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन में की वजह से इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश रीडिंग में जो नेटिव इंग्लिश पढ़ने बोलने वाले लोग हैं उनसे बेहतर समझे जाते थे। अब इस तरह का कोर्स पढ़ने के बाद पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। अहम अल्फाज हैं फिट इन, जोड़कर रखना, इकट्ठे रखना, ट्राइड, कोशिश की, बिग रॉक्स, बड़े पत्थर। When he tried to fit the big rocks in, they wouldn't fit. जब उसने बड़े पत्थरों को अंदर रखने की कोशिश की, they wouldn't fit, तो वो नहीं रखे गए। अहम अल्फाज हैं फ्राउंड, माथे पर बल डालना, त्यूरी चढ़ाना। आमतौर पे फ्राउनिंग दो तरह से होती है, या गुस्से में आ जाए इंसान या सोचों में पड़ा हो
پریشان ہو جائے، کنفیوز ہو جائے جس کو ہم کہتے ہیں، تب ماتھے پہ بال ڈالتا ہے انسان، اس کو فراؤننگ کہیں گے. فراؤنڈ، لکڈ، دیکھا. تو فراؤننگ کو ذرا میں نے دکھانے کے لیے ایک فوٹو ایڈ کی ہے، تو یہ بہتر سمجھا سکتی ہے کہ بچے کی کیا کنڈیشن تھی. تاثیر frowned and looked at his grandfather. میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جب دو ورب آ جائیں درمیان میں اینڈ ہو تو ہم اینڈ کا ترجمہ اور کی بجائے کر سکتے ہیں. تاثیر نے ماتھے پر بال ڈال کر اپنے دادا کو دیکھا. تاثیر نے ماتھے پر بال ڈالے اور اپنے دادا کو دیکھا. تو بہتر پراپر اردو ترجمہ اس طرح سے بن سکتا ہے، تاثیر نے ماتھے پر بال ڈال کر اپنے دادا کو دیکھا. اہم الفاظ ہیں puzzled، الجھن میں، کشمکش میں. he was puzzled، وہ الجھن میں تھا. بچے نے جب وہ ساری چیزیں ریت اور کنکریاں اور پتھر وغیرہ اس میں ڈالنے کی کوشش کی اور وہ اس سے پورے نہیں ڈالے گئے، اس میں رکھے نہیں گئے، تو پریشان ہو گیا. اس نے دادا کی طرف دیکھا، الجھن میں تھا. تو یہ تو اس پیراگراف کا ترجمہ تھا، اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی. جیسی بھی ہے میں نے کوشش کی ہے، باقی آپ دیکھیے گا. اور آخر پہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا تھا. یاد رکھیے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کے استعمال کے لیے آپ کا اپنا دماغ ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. بیوقوفوں کی طرح سے اے آئی کا استعمال کیا جائے گا تو ہر چیز خراب ہوگی. اور ہمارے یہ لیسن جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اے آئی کو اگر استعمال کیا بھی ہے تو پراپر نہیں کیا، اس کو پرامپٹس اچھی نہیں دیں. اگر کہیں پہ اس نے بہت لینتھی سینٹینسز، بہت کمپلیکس سینٹینسز بنا دیے تو ویسے کہ ویسے انہوں نے چلا دیے. اور کمپلیکس سینٹینسز جو ہیں وہ بچوں کی ترجمہ کرنے کے لیے ویسے ہی مشکل ہوتے ہیں. اب بک کا لیول دیکھ لیں کہ لیول کون سا ہے، اب کیا سکھا رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ٹرانسلیشن کا کویسچن جو ہے وہ ہماری کلاس 3-2 سے ہی شروع ہوتا ہے اور وہاں سے آگے تک تو ہمارا جیسا بھی ایجوکیشن کا سسٹم ہے سسٹمیٹک تو پڑھایا ہی کچھ نہیں گیا ہوتا. پھر بھی 9th ایک بہت بڑا آرڈر بن جاتا ہے، تو اس میں جا کر ٹرانسلیشن خود سے کرنی آ جانی چاہیے. لیکن مسئلہ یہیں پہ رہتا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ گائیڈ، خلاصے وغیرہ سے ترجمہ کرواتے ہیں، بچے ادھر سے رٹا لگاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، کوئی چیز گیب نہیں ہوتی. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس کتاب کا بھی خلاصے ہی کچھ لکھے جائیں گے، جیسا کوئی خلاصوں کے اوپر کبھی وہ انگلی نہیں اٹھاتا، نہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹھیک بھی لکھا ہے یا نہیں لکھا. وہاں پہ جو بھی ہوگا وہ یاد کر لیں، ٹیچر ویسے کا ویسا پڑھا دیں. یہی چیز بہت سارے یوٹیوب کے چینلز میں بھی چل رہی ہے کہ کوئی تردد ہی نہیں کرتا کہ ہم ٹھیک بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے. گائیڈیں خلاصے پاس رکھ کے ریکارڈنگ کر دیتے ہیں. اینی ہاؤ، ہمارا ایک کویسچن ہے کہ ٹرانسلیشن کیسے کرنی ہے. ٹرانسلیشن ہم پڑھتے کیوں؟ تو اس کے اوپر جو ریسرچ کی گئی ہے، ایجوکیشنسٹ کے رائے جو ہیں اس میں اس کے کافی سارے فائدے ہیں. یہ ٹرانسلیشن پڑھانے کے، ٹرانسلیشن یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹرانسلیشن پڑھانے کے فائدے کیا ہیں، سیکھنے کے فائدے کیا ہیں کہ دونوں زبانوں کا بہتر استعمال، دونوں زبانوں کی گرامر اچھی ہو جاتی ہے، سینٹینس سٹرکچر اچھا ہو جاتا ہے، گرامر اچھی ہوتی ہے، ریڈنگ، مطالعہ، ریڈنگ اچھی ہو جاتی ہے، رائٹنگ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. اگر آپ پراپر ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں تو پھر رائٹنگ اچھی ہو جائے گی. تفہیم، انڈرسٹینڈنگ، یہ کویسچنز آتے ہیں اور یہ ہر لیول پہ آتا ہے. تیسری کلاس سے شروع ہوتے ہیں کویسچن اور یہ BS لیول تک کے انگلش میں یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے. اسے کمپریہنشن کہا جاتا ہے اور ہماری وہ اس چیز سے بہتر ہوتی ہے. اگر آپ کو ٹرانسلیشن ہی کرنی نہیں آئے گی، آپ کو اپنی نیٹو لینگویج میں جس میں آپ کا دماغ چیزوں کو سمجھتا ہے اس میں ہی آپ اس کو پراپرلی ٹرانسلیٹ نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ سمجھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں.
پھر اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا ہیں، ثقافتی آگاہی، کلچرل جو ریکگنیشن ہوتی ہے کہ ہم دونوں لینگویجز کے کلچر کا فرق دیکھ لیتے ہیں، ہمیں وہ بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے وہ بٹن جو لیسن تھا فصیت کا، اس دفعہ سے چینج ہو گیا، لیکن وہ کیا دکھا رہا ہے کہ وہ امریکن کلچر دکھا رہا ہے. تو یہاں پہ اس بات پہ یہ ہم تنقید کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہاں ان کا کلچر کیوں پڑھا رہے ہیں، اپنا پڑھائیں. تو اپنے کلچر میں آپ کے پاس یہی کچھ ہی ہے کہ آپ دوسروں کے سے جو بھی چیز دیکھیں اندھا دھند آنکھوں بند کر کے استعمال کرنی شروع کر دیں اور اپنے ہی زیادہ کام خراب کریں. یہاں پہ بھی اے آئی کا استعمال کر کے انہوں نے جو ایک ٹیکسٹ بک ہماری اچھی ہوتی تھی ان کا بیڑا گرک کرنا شروع کر دیا. تنقیدی سوچ یعنی اس کو کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ، انالیسس، تجزیہ، مسائل کا حل، یہ سارا کچھ بچے ٹرانسلیشن سے سیکھتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ سی ایس ایس اور کمیشن لیول کے جتنے بھی امتحانات ہیں اس میں جا کے فیل ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے کہ 30,000 اپلیکینٹ ہوتا ہے، 200 اپلیکینٹ پاس نہیں ہوتا ٹیسٹ میں سے. یہ ایجوکیشن کا لیول ہے. اور اس میں اسی طرح سے ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھانے کا طریقہ کار غلط ہے. اور یہ زیادہ تر، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ ٹیچرز کا مسئلہ ہے. بچوں کو جس طرح سے کرانا شروع کر دیں گے وہ کر لیں گے. یہ تو آپ لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے چیزوں کو خراب کرنا شروع کیا. ذہنی مہارتوں کی بہتری، کوگنیٹو سکلز جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، چیزیں بہتر طور پہ یاد رہتی ہیں. ایک لفظ اچھی سے پڑھا ہو، 2-4 دفعہ پڑھا جائے گا، وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا. وہ پڑھایا تو ہو، اور پڑھایا کیسے ہو کہ ایک لفظ الگ سے کیا کر کے بتایا گیا ہو. کمیونیکیشن اچھی ہو جاتی، باتیں کرنے کا طریقہ اچھا ہو جاتا ہے. پھر جو نیشنل لینگویج ہوتی ہے، جس دونوں زبانوں میں سے جو بھی نیشنل لینگویج ہے وہ ترقی کرتی ہیں. لینگویجز دوسری لینگویجز سے چیزیں لے کر ترقی کرتی ہیں تو بہتری بھی آئے گی، ترقی بھی ہوگی، اور زیادہ اور بہتر علوم سے آگاہی بھی ہوگی. اور یہاں پہ ہم نے اب کرنا کیا شروع کر دیا کہ انگریزوں کے لکھے ہوئے ایسیز جو ہیں وہ سارے کے سارے لیسن میں سے نکال ہی دیے، خود ہی جو مرضی اے آئی سے لکھوایا ڈال دیا. پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کیا لکھا ہو. انگریزوں نے لکھا ہو، انگریزی زبان بولنے والے اچھے رائٹرز نے لکھا ہو، وہ اپنے کلچر کے مطابق لکھیں گے، وہ اپنے نالج کے مطابق لکھیں گے. ہمیں ان کے نالج سے چیزوں کو سمجھ آئے گی اور اچھی تحریر کی پہچان کرنی آ جائے گی. اچھی تحریر کیسے ہے؟ شیکسپیئر کیوں انگریزی کا سب سے اچھا رائٹر ہے؟ جب ہم پڑھیں گے نہیں، پڑھ کے سمجھنے کی نہیں کوشش کریں گے. یعنی شیکسپیئر بھی ہمیں پاکستانیوں کو ٹرانسلیشن سے ہی سمجھ آتا ہے. آپ ایم اے لیول کی بکس اٹھا کے دیکھ لیں جو بازاروں میں ملتی ہیں، اردو ٹرانسلیشن ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور ایم اے کر رہے ہیں. یونیورسٹیز میں ٹیچر لیکچر دے رہے ہیں، انگلش ایم اے انگلش ہو رہا ہے، انگلش کی کلاسز ہو رہی ہیں، انگلش بول رہے ہیں، لیکن جہاں پہ کلیریفیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے وہ اردو بولتے ہیں. تو یہ کوئی خرابی نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. اچھی تحریر کی پہچان کرنی آ جائے گی. لیکن جیسے اے آئی سے اور پورلی ریٹن، اے آئی کے لکھنے سے مسئلہ نہیں ہے، اے آئی سے لکھائیں اور پھر نیچرل ٹائپ کا ہو جس کو بہتر طور پہ ٹرانسلیٹ کیا جا سکے. آپ کا پرپس سرو ہو جائے، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے، تو پھر یہ اچھے سے ہو سکے گا. ورنہ یہ چیزیں مزید خرابی کی طرف لے کے جائیں گی. کتابوں کا کورس کا چینج کیا جانا ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے ایجوکیشن بورڈ جو پہلے بہت اچھی کتابیں لکھا کرتے تھے، اب انہوں نے اے آئی کے استعمال کو اپنا ایک آسانی سمجھ کے، جیسے ہم لوگوں نے کیلکولیٹر کو آسانی سمجھ کے زندگی میں ایسا داخل کر لیا کہ بچے جو ہیں وہ ضرب اور تقسیم کے سوال تو کر ہی نہیں پاتے، جمع تفریق تو پھر بھی کر لیتے. اس لیے ہمیں بچنا چاہیے کسی بھی چیز کے نالائقوں والے استعمال سے. اچھے سے کرو، انٹیلیجنٹلی کرو، اپنا نقصان نہیں کرو.